अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपकी सूरह बकरा की तफसीर हो रही थी। अब पिछले आपने थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे स्टार्ट करेंगे आज। तो पिछले आपने 20 नंबर आयत को देखें सूरह बकरा की। तो उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि अगर तुम अल्लाह ताला की बात नहीं मानोगे तो अल्लाह ताला ले जाएगा क्या, तुम्हारी समात और तुम्हारी बसारत। सूरह बनी इसराइल में 36 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी समात और तुम्हारी बसारत और तुम्हारे दिलों का अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा। यानी कि ये अल्लाह ताला की नेमत है और अल्लाह ताला इन सब का हमारे से हिसाब लेगा। मैंने आपको याद होगा सूरह फातिहा में मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी मालिक यौमिद्दीन में, कि जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ दी है इस दुनिया में भेजा है नेमतें दे के, उन सब का हिसाब किताब अल्लाह ताला लेगा। यही है वो मालिक यौमिद्दीन, यानी कि वो बदले का दिन है। जो दिया है अब उसका हिसाब किताब दो। तो आँखें और आपकी सुनने की ताकत, ये क्या है, अल्लाह ताला की दी हुई है। अब इसका अगर आपने गलत इस्तेमाल करा तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर अल्लाह ताला के कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी समात बसारत को ले जाएगा। अल्लाह ताला ये नहीं कि अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिम है। हमारी हरकतों की वजह से, हमारी नाशुक्री की वजह से हम देखते देखते दानिस्ता भी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। यानी कि हमें हर चीज़ दिख रही है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, फिर भी हम अपने अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं। ये है वो जो चीज़ है कि हम देख ही नहीं पाते। आंखें हैं, देख नहीं पा रहे, कान हैं, सुन नहीं पा रहे। सुनते कैसे नहीं है कि अगर आपको कहा जाता है कि भाई चलें कुरान की तरफ आएँ, कुरान को पढ़ें, सीखें और आगे फैलाएं, आप हम सब क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें ज़रा सा 24 घंटे जो आपने दिए हैं हमें, वो बहुत कम पड़ रहे हैं। आप हमें ज़रा सा एक्स्ट्रा टाइम देते तो हम करते काम। ये जवाब तो हमारा अल्लाह ताला के सामने कबूल नहीं होगा ना। इसीलिए अल्लाह ताला ने शुरू में ही आपको सूरह फातिहा में बता दिया था कि सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, मैं मालिक यौमिद्दीन हूँ। ठीक है। तो अब जो ये आया था इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, 20 नंबर आयत का, कि अल्लाह ताला ले जाएगा और हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है। फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि ए लोगो, इबादत करो अपने रब की। यानी कि तमाम लोगों से खिताब है ये कोई मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी, इनसे कलाम ने, तमाम पूरी सब चीज़ें, सब लोग इसमें शामिल हो गए। अब ये बताएं कि तमाम लोगों से खिताब है तो कौन बताएगा उन्हें जाके। ये जिम्मेदारी क्या है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दी है कि भाई तुम इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करो। फिर इसके जो नताइज निकलेंगे उसको देखकर तमाम लोग इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। कैसे कि जब फ़ायदे की कोई चीज़ होती है तो ज़रूर उसकी तरफ लोग बाग लपकते हैं। जैसे आज आप कह देना कि भाई ये बिज़नेस कर लें, बहुत प्रॉफिट मिलेगा, तो सब करने को सोचेंगे ज़्यादा लोग और मुतवज्जे होंगे। यही तरीका इसमें है कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि ए लोगो इबादत करो अपने रब की, तो तमाम लोग कैसे इबादत करेंगे भाई। यहाँ पे अगर मुसलमान आता कि ए लोगों की जगह मुसलमान होता, जब तो होता कि चलो मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करें, पर यहाँ तो तमाम लोगों को कहा गया है कि इबादत करें अल्लाह ताला की। तो उन लोगों तक हमें ये पैगाम पहुँचाना था, और ये पैगाम पहुँचाने का तरीका क्या है, एक तो बोल के पहुँचाएं, दूसरा नताइज दिखा के बता दें कि देखें मुसलमान ऐसे होते हैं। ये होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने आपको सूरह फातिहा में बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, तारीफ़ प्लस शुक्र। तो आपने तारीफ़ तो कर दी अल्लाह ताला की, शुक्र कैसे होगा कि अपनी नेमतों को सही जगह इस्तेमाल करके उसके नताइज प्रोड्यूस करें और लोगों को दिखाएं कि देखो अल्लाह ताला ये है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी कहा, इसीलिए ए लोगो इबादत करो अपने रब की। तो अपने रब को ज़रा लोगों के सामने ज़रा साबित कर दें कि मेरा रब है ये। कैसे साबित करेंगे, जो अभी नेक्स्ट आयत में आएगी भी। ठीक है। तो अपने रब को, रब की इबादत करें। किस वजह से इबादत करें, ताकि तुम बच जाओ।
تاکہ تم برے نتائج سے بچ جاؤ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہی مینول اس انسان پہ چلے گا۔ اگر آپ نے کسی اور نظام، کسی اور قانون کے تحت چلیں گے تو نتائج غلط ہی ہوں گے۔ اس وجہ سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ سارے کے سارے انسان بچ جائیں، تاکہ سارے کے سارے انسان جنت میں جائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہہ دیا ہے کہ تمام بنی آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، یعنی کہ تمام لوگوں کے لیے جنتیں تیار ہیں، تو ان لوگوں کو وہ جنت حاصل کرنے میں آپ ذریعہ بنیں۔ یہی ہمارا مشن ہے اس دنیا میں، تو اس لیے کہا تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر اپنے رب کی ذرا پہچان کرائیں، لوگوں سے کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نظام کو دیکھیں، میں نے کہا تھا نا جعل کیا ہے؟ نظام۔ ذرا اس نظام کو دیکھیں، اس زمین کو دیکھیں، اپنے زمین کو دیکھ لیں کہ یہ 3 جگہ سے گھوم رہی ہے، کیسے؟ اپنے ایکسس پہ خود گھوم رہی ہے، سیکنڈ اپنے ایکسس پہ گھومتی گھومتی سورج کی چاروں طرف بھی گھوم رہی ہے، پھر سورج ان سب کو لے کے جا رہا ہے ایک آگے، تو یہ دیکھیں وہ بھی اپنے سفر پہ ہے، تو کیا ہوا؟ یہ 3 ڈائریکشن میں گھوم رہی ہے، اور پھر ہم اتنے پرسکون اس زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کی رفتار میں نے آپ کو پچھلی بار بتائی تھی، اپنے ایکسس پہ ہی یہ 30 کلومیٹر پر سیکنڈ گھوم جاتی ہے۔ پھر آگے بڑھیں گے تو یہ سورج کی چاروں طرف جو گھوم رہی ہے یہ کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے۔ سوچیں ذرا، اتنی تیز رفتار میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ اس زمین پہ، اور کتنے پرسکون ہیں۔ یہ ہے وہ جعلہ، اس کو ثابت کریں۔ یہ تھے ریسرچ کے پوائنٹ کہ مسلمانوں کو یہ چیزیں ریسرچ کر کے ثابت کرنی تھی، جو غیر مسلموں نے ثابت کر رہے ہیں۔ چلیں وہی بتا دیں آپ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ثابت ہو گئی نا چیزیں تو بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کرا تھا، اور اسی لیے اس نے جس نے قائم کرا تھا اس کی عبادت کریں۔ پھر کیا تھا؟ فرش، زمین کو تو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہ پچھلے سبق میں ہو گیا تھا کہ آسمان کو کتنا پرسکون بنایا ہے، ہر چیز، ہر آفتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہے اس آسمان کے نظام کے تھرو۔ 7 لیئرس ہیں اس کے ایٹماسفیئر میں، وہ آپ کو بچا رہی ہیں سورج کی کرنوں سے بھی اور میٹیورز سے بھی، سب سے بچائے جا رہے ہیں نا آپ کو، اور آپ یہاں پہ آرام سے بالکل سکون کے ساتھ اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں اس چیز کو کہ زمین آسمان میں بھاگتی چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آسمان کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی مطلب وہ ہے پرسکون ہے، ہر جگہ پتھر ہیں، کہیں اور شعاعیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں آسمان میں، ان سب سے بچاتے ہوئے آپ کو چلے جا رہا ہے یہ نظام۔ سوچیں ذرا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ کتنا پرسکون بنایا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے رب کی پھر عبادت کروں، کیوں نہ پھر میں اپنے رب کی غلام بن کے رہوں۔ یہ ہے۔ پھر تھرڈ کیا تھا؟ پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پانی خود ایک معجزہ ہے، پانی اس دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں، کہاں سے ہوا؟ امپورٹ کر اللہ تعالیٰ نے باہر سے اس دنیا میں لایا گیا پانی۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ نعمت ہے۔ پھر اس پانی میں یہ تاثیر رکھ دی کہ وہ آپ کے لیے سارے رزق نکالے، پھلوں کے تمام رزق، یعنی کہ ہر چیز اسی پانی سے زمین میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس نہ تم بناؤ کس کو؟ کسی اور کو شریک۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے آپ کو؟ جب ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، ہر چیز کا نظام اس نے بنا دیا آپ کے لیے۔ آپ دیکھیں کوئی فروٹس بھی اگتا ہے تو ساتھ میں بیج لے کے اگتا ہے کہ نیکسٹ، ایک بار کھا لیا اس نے، نیکسٹ کے لیے تیاری کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نظام قائم کرا ہے تو کسی اور کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ کسی اور کو یہ کیوں سمجھتے ہو کہ یہ مجھے دے دے گا؟ قرآن میں خود کہا کہ کوئی چیز، کوئی اگر آپ کی قسمت میں ہے تو کوئی چیز آپ سے لے نہیں سکتی، اور اگر آپ کی قسمت میں وہ چیز نہیں ہے تو پوری دنیا مل جائے آپ کو دے نہیں سکتی۔ تو جب میری ہر چیز پہ قادر، ابھی آیا تھا نا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر اللہ تعالیٰ میرا ہے، تو پھر مجھے کسی اور کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ میں کسی کو کیوں سمجھوں کہ وہ مجھے نفع دے دے گا؟ میں کسی کو کیوں سمجھوں کہ وہ مجھے تکلیف دے دے گا یا نقصان پہنچا دے گا؟
ہر چیز میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو کیا ہے، کسی اور کو شریک بنا ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک چیز بہت غور کرنے کی چیز ہے، اسی آیت کا لاسٹ پارٹ کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہی نہیں ہو انہیں۔ کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں زمین کا بنایا، زمین کا آپ کو بتا دیا، آسمان بتا دیا، پانی بتا دیا، پھر رزق بتا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو تم ان کو جانتے ہی نہیں ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا چیز پیدا کری ہے، اور پیدا کری ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کری ہے، علی کل شیء قدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ تو جب انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کری اور تمہیں علم بھی نہیں ہے، تو تم انہیں کیوں پوچھتے ہو؟ تم اس کو کیوں نہیں، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو جس نے آپ کے لیے ہر چیز بنائی ہے؟ سوچنے کی چیز ہے نا یہ، کیوں ہم کسی اور کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیتے ہیں؟ اب آگے آ جائیں، یہ آج کا سبق آج کا سٹارٹ ہے، یہ تو آپ کا تھوڑا ریوائز ہو گیا تھا، اب ذرا اسی کو چلیں گے آگے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما نزلنا علی عبدنا، اس سے جو نازل کیا اوپر اپنے بندوں کے، فاتو، بس لے آؤ، بصورتن، کوئی صورت، من مثلہ ہی، اس جیسی۔ اگر تمہیں یہ اس بات کا شک ہے یا کوئی چیز کسی بات کا شک ہے کہ بھئی پانی کسی نے اور نے اتارا، زمین کا جو نظام ہے وہ کسی اور نے بنایا، آسمان کو چھت کسی اور نے بنایا، تمہارا رزق کا کوئی اور مالک ہے، اگر تمہیں کوئی اور شک ہے تو کیا کریں کہ اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آ جائیں۔ ابھی میں نے آپ کو کیا چیز بتائی تھی، یہ سارے جو پوائنٹس آئے تھے پچھلی اس میں آیت میں، کیا تھے؟ زمین، آسمان، پانی، رزق، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب ریسرچ کے پوائنٹ ہیں۔ میں نے کہا تھا اسی کو ریسرچ سے ہی آپ کو ثابت کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ہے، پر مسلمانوں نے چھوڑ دیا، غیر مسلموں نے اس کو ڈسکور کرا یہ سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر، اس میں اگر شک ہے تو کیا کرو، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اب آپ دیکھو، دھیان سے دیکھنا ہے چیز کو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ صورت کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اگر اتنی بھی کوئی صورت لے آئے اس جیسی، قرآن جیسی، تو کیا ہوگا؟ تم ثابت ہو جاؤ گے بھئی تم سچ بول رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، چیلنج ہے۔ اب آپ سوچیں اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ ابھی تو اللہ تعالیٰ گنا رہا تھا اپنی نعمتیں، جیسے زمین، آسمان، پانی، رزق، یہ بتا رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی اور نے اتارا ہو یہ چیز تو اس جیسی صورت لے آؤ۔ سوچیں ذرا اس چیز کو کہ نعمت کا ذکر کیسے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں، اور پھر یہاں پہ آ رہا ہے صورت کا ذکر۔ تو اب سوچیں، جس میں نے کہا نا ریسرچ والے چیزیں یہ، تو قرآن ایسی چیز ہے کہ اس جیسی کوئی اور چیز بن ہی نہیں سکتی۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا نظام بھی قرآن میں بتا دیتا ہے۔ جیسے بھی یہ آیتیں آ رہی ہیں آپ کی، پانی کی، آسمان کی، زمین کی، یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا آپ کو، اور یہ چیز کیا ہے، حق ہے، سچ ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ تو قرآن ایک تو بات بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ ریسرچ کے ٹاپک بھی دے رہا ہے، اور وہ ریسرچ کے ٹاپک کیا ہے، رزلٹ کے طور پہ آپ کے سامنے حق ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کہ اگر تمہیں شک ہے اس چیز کا تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، یعنی کہ یہ اس صورت میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے کہ فیکٹ بھی ہوں اس میں، سچ بھی ہو اس میں، اور ایسا سچ ہو جو کبھی تبدیل نہ ہو۔ یہ بھی چیز ہے کہ ایسا سچ ہو کہ کبھی جھوٹ ثابت نہ ہو۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈسکور کب ہوا؟ ابھی لیٹسٹ ہی ہوا ہے۔ اس سے پہلے کیا سوچتے تھے کہ یہ جو سورج ہے یہ کیا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور سورج گھوم رہا ہے اس کے سامنے آس پاس، جسے گیلیلیو نے کہا تھا نا ایک ٹائم پہ، تو اس پہ فتویٰ آ گیا تھا کہ اس کو جلانے تک کی نوبت آ گئی تھی۔ پھر اس نے
رجوع کرا اس چیز سے، ثابت کر دیا تھا اس نے۔ تو انسان ایک ٹائم پہ ایسا تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے آس پاس، اور آج کیا پتہ چل رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے اپنے سور منڈل کو لے کے، اور زمین بھی چل رہی ہے، گھوم رہی ہے وہ اپنے ایکسس پہ بھی اور سورج کے چاروں طرف بھی۔ تو یہ سچ تھا جو قرآن میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی صورت بنا کے لاؤ جو کہ بالکل سچی ہو، یہ نہ ہو کہ 100 سال پہلے وہ جھوٹ تھا جس میں نے بھی کہا نا ساکن والا، اسی طرح اب وہ ثابت ہو گیا کہ اب نہیں زمین گھوم رہی ہے۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسی صورت بنا لاؤ کہ اس میں فیکٹس ہوں، اور یہ فیکٹس کیسے ہوں کہ ہمیشہ سچ ہوں۔ اب آگے دیکھیں، اس جیسی صورت بنا لو، نعمتوں کے بعد ذکر ہوا اس چیز کا۔ اب آگے آئیں، ودعو اور بلا لو شہداء اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یعنی کہ تمہیں یہ صورت بنانے میں اگر کوئی ایکسپرٹ کی ضرورت ہے بلا لاؤ، سارے ایکسپرٹ لے آؤ۔ قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے کہ ایسا کرو تم بھی آ جاؤ، تمام جنات کو بھی لے آؤ، اور جس کو لانا چاہو سب کو لے آؤ، اور بنا لو 10 صورتیں جیسے بھی۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے۔ ابھی یہاں پہ ایک صورت کا آیا، کہیں 10 آیتیں آئے گا، کہیں 10 صورتیں آئے گا، اس کی بھی حکمت ہے، آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ واضح ہوں گی۔ تو اپنے گواہوں کو، سب کو، ایکسپرٹ کو لے آؤ اگر ہو تم سچے، اگر تم سچ کہہ رہے ہو کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے خالق مالک، تو لے آؤ نا، اور ایسی صورت لانا کہ جس میں سارے فیکٹس ہوں، یہ نہ ہو کہ اپنی زبان کا کچھ بھی بول دیا، ثابت ہو، اس قرآن کے پیٹرن پہ ٹکتی ہو وہ۔ ابھی تو ہمیں اس قرآن کا موضوع ہی نہیں پتہ نا۔ قرآن کوئی ایسے نہیں کہ معمولی کتاب ہے، قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے کہ اپنے اندر اتنی چیزیں چھپائے ہوئے ہے کہ ابھی تک تو ظاہر بھی نہیں ہوئی وہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو قیامت تک ہے نا، تو اپنے راز یہ خود کھولتی چلی جائے گی کتاب۔ یہ قرآن زندہ کتاب ہے، یہ آپ سے بولتی بھی ہے، آپ سے کلام بھی کرتی ہے، اور اپنے معجزے قیامت تک کھولتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ، اگر ہو تم سچے تو خود بھی آؤ اور اپنے گواہوں کو، ایکسپرٹ کو لے آؤ، اور اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ اب چیلنج کی انتہا دیکھیں، فَإِن پھر اگر نہ، لم تفعلوا تم نہیں کر سکو گے، ولن تفعلوا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، فاتقوا تو بچو، نار آگ سے، التی وہ جو، وقودھا ایندھن ہے اس کا، الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر، اعدت للکافرین کافروں کے لیے تیار ہے۔ کہ اگر تم یہ چیلنج نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو، اللہ کی کتاب، اللہ کے سامنے سرنڈر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا چیلنج دیکھیں، اس میں ایک تو کہا پہلے کہ اگر تم نہیں کر سکو گے، پھر کیا ہوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی کہ تم آج بھی نہیں کر سکو گے، اور قیامت تک یہ چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں ذرا یہ چیلنج کی انتہا دیکھیں کتنا، کیوں، اچھا یہ چیلنج کیسے آتا ہے؟ یہ چیلنج جب آتا ہے جب سچ ہو سامنے۔ سچ کیا ہوتا ہے؟ ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے، اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ حق ہے، سچ ہے، ان کے جو نازل کری کتاب وہ بھی کیا ہے؟ سچ ہے، تو یہ سچ کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کر ہی نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، چاہے تم ساری دنیا کو اکٹھا کر لو، اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں بنا کے لا سکتے۔ اب یہ سوچیں جو ہم نے اس قرآن کی اتنی بے قدری کر رکھی ہے کہ ہم اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، سمجھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہرگز اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے اب آپ کو کیا ہے، اس قرآن کو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے، جو یہ آپ پڑھ رہے ہو قرآن، اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں کری کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کرا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے
ایسی آیتیں اتاری ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، 7 بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو ایک جگہ آیا قرآن میں سورہ مدثر میں 19 کا ذکر ہوا، اور ایک دم اچانک آئی تھی وہ آیت بھی۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو 7 اور 19 کہ اس میں باندھ دیا، یعنی کہ یہ لاک ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور خود ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ہم نے اس قرآن کی حفاظت کر رکھی ہے، کوئی اس میں نہ اندر آ سکتا، نہ اندر کوئی بھی باطل چیز اندر نہیں داخل ہو سکتی، کوئی جھوٹ اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ یہ لاکنگ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں۔ 7-19 کا تو ہو ہی کیا، اوپر اکشروں کا بھی کہ میم کتنے آئیں گے، قاف کتنے آئیں گے، جیسے سورہ قاف میں ہی ہے، قاف کی گنتی ہے وہاں پہ۔ تو ایک جگہ آیا وہاں پہ اخوان اللوط، یعنی کہ لوط علیہ السلام کے بھائی۔ اب وہاں پہ کیا چیز آنی چاہیے تھی؟ سب جگہ ریگولر آ رہا تھا کہ قوم عاد، قوم چیز، تو قوم آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ قوم ورڈ کو ڈراپ کر کے اخوان ورڈ یوز کرا، میننگ کوئی چینج نہیں ہو رہا۔ اگر وہاں پہ قوم آ جاتا، قاف ایکسٹرا ہو جاتا، اور پھر وہ 19 سے ڈیوائڈ نہ ہوتا۔ تو آپ یہ سوچیں، یہ کلام ہے نا، اب جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں یہ دھیان کر رہی ہوں کہ میں جو میں بولوں اس میں اتنے میم ہوں، اس میں اتنے نون ہوں، اس میں اتنے اکشر ہوں، ہو ہی نہیں سکتا نا۔ پھر میرے سارے اکشر 19 اور 7 سے ڈیوائڈ ہونے چاہیے۔ یہ تو ابھی کچھ پتہ ہے، ابھی اور زیادہ اس میں راز کھلیں گے۔ بتائیں یہ کلام ایسا کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ سوچیں کہ قرآن کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو نازل کرا، دوسرا اس میں لاکنگ سسٹم رکھا، ایک نہیں 2 لاکنگ سسٹم رکھے، اور اس کا پھر تذکرہ بھی خود قرآن میں کر دیا۔ پھر دیکھیں اس میں فیکٹس وہ ایسے ہیں کہ شروع میں بھی پہچانے، جیسے 14 سال پہلے بھی لوگ بات سمجھ پا رہے تھے، آج ہم بھی سمجھ پا رہے ہیں، اور ہمارے آنے والے ٹائم میں بھی وہ الفاظ اپنے معنی خود واضح کر دے گا۔ معنی میں کوئی چینجز نہیں ہوں گے، پر اس کے مطلب چینج ہو، مطلب کیا کہتے ہیں نا، اس کی تفسیر الگ سے ہو جائے گی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تمام سیارے تسبیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، پہلے والے لوگوں نے بھی سمجھا۔ ہم نے آج جب یہ کیا کہتے ہیں اس میں راکٹس یا جو باہر گئے سیارے وہ لے کے اپنے، تو انہوں نے کیا چیز دیکھی وہاں پہ کہ بھئی سورج گھوم رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے، پھر سارے یہ پلینٹس بھی گھوم رہے ہیں اپنے اپنے اس میں مدار میں۔ تو پھر کیا ہی چیز ہوئی ہے، سباہ آ گیا نا کہ سب تیزی سے رفتار میں گھوم رہے ہیں۔ پہلے کیا تھا، تسبیح کر رہے ہیں، اب کیا ہوا ہمارے اس میں، کس تیز رفتار سے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سرنڈر کرے ہوئے، اور وہی کام کرے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بڑھی نا، تو ایسے ہی قرآن اپنے موضوع کھولتا چلا جائے گا۔ تو جب ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کہیں، جو یہ ہم تو اس کو عام لے لیتے ہیں نا کہ ایک صورت کوئی بھی نہیں بنا سکتا، آپ یہ دیکھیں ایک صورت میں کتنے فیکٹس ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اتنے زیادہ فیکٹس ہیں، اکشر سے لے کے سب کچھ، اور چھوٹی سی صورت ہے کہنے کو وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک صورت ہی بلا لا، مطلب ایک صورت ہی بنا لو، اور ایک صورت بنانے میں تم تو بنا نہیں پاؤ گے، تو تم اپنے جیسے بہت سارے ایکسپرٹ اکٹھا کر لو، اور اگر ہو تم سچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج کیا، اگر نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو کیا کریں؟ جب ثابت ہو گیا یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اس جیسی اور کتاب بن ہی نہیں سکتی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب حق سامنے آ گیا تو کیا ہونا چاہیے؟ تو آگ سے بچو، یعنی کہ اب تم پھر سرنڈر کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلو، اگر تم اس کے جیسا کوئی اور نہیں لا سکتے ہو۔ اب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، دلیل واضح خود قرآن نے حجت قائم کر دی، تو جب حجت قائم کر دی ہے تو اب قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ کیوں گزارنی ہے؟ تاکہ تم آگ سے بچو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان، ناس ہیں، لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔
اور تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اب یہاں پہ کافر کون ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی، قرآن کی حقیقت واضح ہو گئی، جب ساری چیزیں دیکھی نا، جو بھی ساری چیزیں آ رہی تھی، فیکٹس آ رہے تھے کہ آسمان، پانی، زمین، یہ سب چیزیں، جب سب چیزیں واضح ہو گئی کہ میرے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ قادر ہے، میری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیجا ہے، تو اب مجھے اس قرآن کو اپنا حکم بنانا چاہیے، اپنا امام بنانا چاہیے، اپنے سارے مسئلوں کا حل اس قرآن سے لینا چاہیے۔ تو اگر میں ایسا نہیں کرتی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا کہا یہاں پہ؟ کافر۔ یعنی کہ اس قرآن کو اپنا امام نہ بنانے والے، چاہے وہ مسلمان ہیں، وہ کافر ہوں گے۔ سوچیں ذرا اس چیز کو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ کافر، کہ جو حق بات سمجھ کے جب بھی کہنا نہ مانے وہ کافر ہیں، اور ان کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم، ان کا ایندھن ہی ان سے ہی جلائی جائے گی، پتھر اور انسانوں سے ہی جلائی جائے گی وہ جہنم۔ اب اسے ذرا تھوڑا سا اور غور کریں اس چیز کو، اس آیت کو۔ اب یہ تو ہم پڑھ کے سوچتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے آیت ہے، اب آپ یہ سمجھیں کہ آج قرآن ہمارے سب کے گھروں میں، تمام مسلمانوں کے گھروں میں قرآن ہے نا؟ پھر آپ قرآن ہے سب کے گھروں میں، اس قرآن کو کتنے لوگ حکم بناتے ہیں، کتنے لوگ اس کو امام بناتے ہیں، کتنے لوگ اس قرآن کے ذریعے اپنے فیصلے کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا، پھر کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے قرآن کو سمجھ کے۔ بات وہیں آ گئی نا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں اپنے مسئلے کیسے حل کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، کیا کروانا چاہ رہا ہے، کیا اس کا منشا ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ جیسے کافر اپنی زندگی گزار رہا ہے، ایسی ہم بھی گزار رہے ہیں، کیا فرق ہے ہم میں؟ وہ بھی اپنے من مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور ہم بھی اپنے من مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کو کہاں ہم نے حکم بنایا؟ قرآن کو تو بس ہم نے سمجھ لیں ریڈنگ کے لیے رکھ لیا، پھر رمضان میں ایک بار کھولنے کے لیے رکھ لیا، نماز میں پڑھتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں۔ سوچے نا، نماز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام تھا سیدھا ڈائریکٹ، وہیں ہم نہیں کچھ کر رہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں۔ کہاں ہم نے حکم بنایا ہے؟ کیسے، کتنے فیصلے ہیں کہ ہم قرآن کے مطابق کرتے ہیں، چاہے طلاق کے ہوں، چاہے شادی کے ہوں، چاہے وراثت کے ہوں، کون سے فیصلے ہم قرآن کے مطابق کرتے ہیں؟ ہر جگہ تو ہم اپنی اپنی خواہشات اوپر حاوی رکھتے ہیں۔ کہاں ہم نے حکم بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ، اب اس آیت کو ذرا اب سوچیں ذرا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنائی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، اور تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو کیا کرو؟ پھر آگ سے بچو، سرنڈر کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارو اگر تمہیں آگ سے بچنا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم ایندھن بنیں گے اس آگ کا جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ انسان اور پتھر ہیں، اور پتھر آپ کو پتہ ہے کہ تیز گرم رہتے ہیں اور زیادہ دیر تک گرم رہتے ہیں، یہ سائنٹیفک ہے یہ چیز بھی، یہ نیکسٹ میں اور کریں گے اس کو تھوڑا واضح۔ ابھی آج ہی دیں گے کہ پتھر اور انسان ایندھن بنیں گے، ان سے جلائی جائے گی وہ آگ، یعنی کہ یہ شدید ترین آگ ہوگی۔ کبھی آپ نے والکینو پھٹتا ہوا دیکھا ہو، پکچرز دیکھی ہو، تو آپ دیکھو گے نا اس سے پتھر نکلتے ہیں اتنے بڑے بڑے اور آگ سے بھرے ہوئے، وہ ہے وہ چیز کہ پتھر تیز گرم بھی ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ زیادہ ٹائم تک وہ رہتے ہیں گرم، اور بہت شدید گرم ہوتے ہیں۔
تو یہ جو پتھر ہیں ان سے ان سے تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جہنم سے بچائے اور ہمیں ابھی بھی اپنی آنکھیں کھولنے والے بن جائیں ہم۔ ابھی آیا تھا نا جو میں نے آج کی کلاس ریوائز کری تھی، سماعت اور بصارت۔ آج ہم اپنا دیکھ لیں کہ ہمارا انجام یہ نہ ہو، اور یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ سمجھ لیں سچ ہے، حق ہے، اور یہ آپ کو غیب کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ غیب کی خبر آپ کے سامنے آئی ہے۔ کون بتا رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ تعالیٰ جو سچ ہے تو سچی بات بتائے گا نا آپ کو۔ تو اس پہ یقین کرنا ہے کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نہیں سمجھا، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، تو ہمارا انجام بھی پھر یہ ہوگا۔ تو بچنا ہے اب ہمیں، کیونکہ اس کے علاوہ بچنے کا کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں نا۔ کیوں نہیں ہے راستہ؟ کیونکہ ہر نظام اللہ تعالیٰ نے، جیسے مجھے بھی یہاں پہ میں دنیا میں ہوں یہاں پہ، تو میں بھی بظاہر میں لگوں کہ میں آزاد ہوں، پر نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو رب کا مطلب بتایا تھا سورہ فاتحہ میں۔ رب میں کیا تھا؟ وہ ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوں۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، اگر کوئی بیماری آ جائے آپ کی تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہی ٹھیک ہوں گے آپ۔ یا کوئی موٹا ہے یا کوئی کسی کی ناک موٹی ہے یا کچھ ہے، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ یہ تو ہمیں بظاہر دکھ رہا ہے کہ ہم وہ ہیں، آزاد ہیں۔ اگر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، ایک نس میری منہ کے دب جائے، میں کچھ بول نہ پاؤں، میں تو پڑ جاؤں بیڈ پہ، میرا پیر میں ذرا سا ہو جائے میں چل نہ پاؤں، میری آنکھ میں ہو جاتا ہے کہ کئیوں کی کہ ایک دم آنکھ آئی سائٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے، واپس نہیں لا سکتے۔ ہر چیز پہ تو میرا کنٹرول نہیں ہے، تو پھر میں کیوں بنتی ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے لڑنے کو تیار؟ کیوں میں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کو تیار ہوں؟ اب آپ ہم سب کہہ دیتے ہیں نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت نہیں کر رہے ہیں، فوراً یہ جواب آتا ہے لوگوں کا۔ پھر اپنی زندگی کو دیکھ لیں کہ کتنا ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں، کتنا ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں۔ یہ بغاوت نہیں ہے؟ یہ خیانت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قرآن کو بھیجا اور میں اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، سمجھنے کو تیار نہیں ہوں، پھر سمجھ کے اپنی زندگی میں لانے کو تیار نہیں ہوں؟ یہ بغاوت نہیں ہے؟ انہی کے لیے تو ہے یہ والی آیت 24۔ تو آج جا کے غور و فکر کرنا ہے اور اپنا ارادہ کرنا ہے کہ مجھے اس قرآن کو اپنی زندگی کا حکم بنانا ہے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، جب جا کے ہم کچھ فلاح پا سکتے ہیں۔ مفلحون بتایا تھا میں نے آپ کو، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، مفلحون کون ہوتے ہیں۔ چلے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہمیں ایندھن نہ بنائے اس جہنم کا، یا اللہ تعالی ہمیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، اللہ کے سپورٹ۔